अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। 16 मार्च 2026 और आज पीर है। बहुत बहुत नाजरीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। इस टाइम दुबई के हालात बहुत खराब है। कल आपको पता है कि बताया था कि हाई अलर्ट पे है दुबई, और इस टाइम वहां पर दुबई एयरपोर्ट पर तबाही है। और जबकि एमिरेट्स की जो फ्लाइट थी वो पहले उन्होंने ऑन की, उसके बाद वो जहाज उतार के उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिए हैं। एमिरेट्स की जो फ्लाइट्स हैं दुबई में वो रुक चुकी हैं इस टाइम पे। और दूसरा आपको बताएं कि बहुत ही बुरे क्रिटिकल हालात है। कहाँ कहाँ से खबर मैं आपको दूं। लिबनान में जो इस टाइम बमबारी इसराइल की तरफ से जारी है, और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 12 तिब्बी मराकज के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें 12 ही लोग शहीद हुए हैं लिबनान के अंदर। और उसके अलावा अब तक 31 हो गई है तादाद लिबनान के अंदर भी जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शहीद हो गए हैं। अच्छा जी, पासदार इनकलाब ने बोला है कि याहू को हम ढूंढ कर मारेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। और जबकि एक वीडियो भी याहू की सोशल मीडिया पे आई कि कॉफी कैफेटेरिया था, उसमें याहू साहब अकेले ही खड़े हैं, कॉफी पी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी 5 नहीं 6 नहीं 5 उंगलियां हैं और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अच्छा, लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि जी ये अब याहू की एआई वीडियो है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि लोग इस पे तहकीक कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सी एआई है कौन सी हकीकत है। तो ये उसामा साहब से पूछेंगे कि जो उन्होंने जायचा बनाया था मैं बताया था, लेकिन जो अभी भी लोग इस टाइम सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि जी ये एआई वीडियो है। अच्छा, ईरान की अब तक 43,000 बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं और 36,500 बिल्डिंग रिहायशी है। और तेहरान में 10,000 इमारतें बिल्कुल खत्म हो गई हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको ये बिल्डिंग बनाकर देंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। यानी कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा, हमदान ओल्ड सिटी है ईरान का, वहां पे फीमेल अबाया पहनकर निकली थी और गवर्नमेंट के हक में वहां पर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी कि उनकी औरतों के ऊपर ही अटैक हो गया। और अटैक हो गया लेकिन कोई छोड़कर वहां से नहीं भागा। क्या बहादुर कौम है ईरान की कि उधर ही खड़ी रही वो खवातीन वो बच्चे, कोई वहां से नहीं निकला, जबकि मिसाइल मिसाइल में मिसाइल आके वहां पे गिर रहे थे और शहादतें भी उधर हो रही थी। दूसरा को बताएं कि ईरान ने इसराइल पर 16 दिन का सबसे बड़ा 16 दिन की जंग का सबसे बड़ा अटैक किया और इसराइल इस पर हिल कर रह गया। क्लस्टर बॉम्ब जो है वो इस टाइम नहीं संभाले जा रहे इसराइल से। और ईरान ने बहरीन के जो सिटी बैंक है उस पर भी अटैक किया है। बहरीन में अमेरिका का बैंक सिटी बैंक, जिसमें 2.66 ट्रिलियन डॉलर लोगों का जो माल था उसका नुकसान हुआ है। और अब बैंकों को भी आपको खबरें दे रहे थे, बैंकों की तरफ बैंकर अटैक हो गया है बहरीन के अंदर। दूसरा, B2 बॉम्बर अमेरिका ने इफ्सान सिटी है उस पर अटैक किया है। यहाँ पर लोहा होता है और बहुत प्यारी सिटी है, इंडस्ट्री एरिया पर भी अब जो है अमेरिका इसराइल मिलकर अटैक जो है ईरान पर कर रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो अमेरिकन रिपोर्टर है जो गलत खबरें इस जंग के दौरान फैला रहे हैं उनके खिलाफ मैं लाइसेंस जो उनका कैंसिल कर दूंगा और उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा रिपोर्टिंग अपने हक में करें, अमेरिका के हक में करें, ईरान के हक में करने की जरूरत नहीं है। और सीएनएन ने ये रिपोर्ट की है कि 7 निकात सीएनएन ने जारी किए जिसमें वो कह रहा है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। ये सीएनएन उनका अपना मीडिया बोल रहा है। दूसरा को पता है कि इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो भी निकल आए हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि जंग को रोको, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हम ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इसराइली लोग कह रहे हैं। इस हद तक बात मतलब अब आ चुकी है। दूसरा आपको बताएं कि B-52 बरतानिया के अंदर ये रॉयल एयर बेस है, वहां पे काफी बॉम्बर B-52 बॉम्बर अमेरिका के देखे गए हैं और बहुत खतरनाक है। इसके अंदर अगर ईरान अगर इससे कहते हैं सर्वाइव कर गया तो ये जंग फिर ईरान जीत जाएगा। ये बहुत खतरनाक बॉम्बर है और ये लंबी कतार में बरतानिया के अंदर अमेरिका के खड़े हुए हैं। और अब सामा साहब से कैलकुलेशन लेनी है, खबरें बहुत ज्यादा है। और सेजिल सैजल मिसाइल वो भी ईरान ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और कहा है कि इसकी भी तबाही और बमबारी ईरान अब कर रहा है। आगे क्या होने जा रहा है, आज 16 मार्च है, आगे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुझे भी वो एआई वीडियो ही लगी है, जो याहू की है ना, वो ओरिजिनल नहीं लगती मुझे। कॉफी खैर, वाली। कैन बी रॉन्ग बट मेरी असेसमेंट भी यही है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि आप लोग सिचुएशन की जो आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि संगीनी है उसको समझ नहीं रहे। एक तो वो इसलिए नहीं समझ रहे कि आपको असल कहानी की समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आप लोग इसको कोई कुफ्र इस्लाम समझ रहा है, कोई इसको आखिरी वर्ल्ड वॉर की जंग समझ रहा है, कोई इसको फाइनल जंग की इब्तदा समझ रहा है, कोई इसको जस्ट एक कन्फ्लिक्ट समझ रहा है जो अभी ख़त्म हो जाएगा, कोई इसको ये समझ लो कि
اسرائیل اور ایران کی جنگ سمجھ رہا ہے، اور ہر کسی کی ایک اپنی اپنی پرسیپشن ہے. میں اس کو کیا سمجھ رہا ہوں، آپ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ہے کہ بینک پہ کیوں اٹیک کر رہا ہے، اور کس کے بینک پہ؟ امریکن بینک پہ. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو حملہ ہے یہ امریکن ڈالر کی حکومت کو ختم کرنے کا ہے، اس لیے بینک پہ ہو رہا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا. تو جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اسٹیبلش کیا تھا کہ، اور یہ کہنا کہ یوان میں اگر کوئی جا رہا ہے تو جائے. ایران جو کہہ رہا ہے یوان میں اگر کوئی ٹریڈ کرتا ہے تو دیٹس فائن. تو کیا مطلب ہوا کہ ڈالر نو، ڈالر نو، تو یہ پورا جی سی سی اور پورا پیسہ امارت جو مال ہے ختم، ڈالر ختم، اہمیت ختم سب کی. فلک کے اکاؤنٹ میں پڑا، کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالر پڑا، سب زیرو. کیوں؟ کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ ختم. کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ بیس کرتی تھی پیٹرول کے نکلنے سے، پیٹرول کے بکنے سے، ان ٹرم آف ڈالر، جو کہ ختم. اب یوان میں لو، رشین اس میں لو، لوکل اس میں لو، تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جنگ امریکہ کے سروائیول کی جنگ ہے. امریکہ اس پہ اپنی تن من دھن جو بھی اس کے پاس دنیا کا ہوگا سب لگا دے گا. اور یہ امریکنز کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل تو خود اس کا بچہ ادھر بٹھایا ہی ان کو ڈرانے کے لیے تھا، ان کے سروں پہ خود ہی پیدا کیا، خود ہی بنایا. کیوں اتنا دیوانہ امریکہ ہو کے اس کی مدد کرتا ہے؟ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل علیحدہ کچھ نہیں ہے، اسرائیل امریکہ ایک ہی بات ہے. تو اس وجہ سے لوگ اس کو سمجھ ہم اسرائیل کی جنگ میں کیوں جائیں. اوے بھائی بے وقوفو، اسرائیل کی نہیں، تمہاری اپنی جنگ ہے، تم ایک ہی ہو. تمہیں نہیں پتا نا، لیکن تم ایک ہی ہو. وہ تمہارے امریکی ڈالر کی حفاظت کا ذریعہ تھا ادھر، اس کی حکومت کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایشورنس تھا. اب آپ اسرائیلی عوام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ان کا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اسرائیل کیوں بنا ہوا ہے. ان کو جو مذہب کا، جیسے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، کبھی کوئی اسلام کے نام پہ کام بھی ہوا ہے ادھر؟ بتاؤ نا، کیا ادھر اسلامی قوانین اسلام کے نام پہ بنتے ہیں؟ کئی قوانین اسلام کے خلاف ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب تک آپ لوگ اس کی ڈیپتھ کو یوں انداز سے نہیں سمجھیں گے کہ عوام بے شک امریکی ہو، اسرائیلی ہو، ایرانی ہو، یو اے ای کی ہو، پاکستانی ہو، کہیں کی بھی، سب عوام بیچاری بے وقوف ایک سائڈ پہ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی حقیقت سے. یہ ایک مادہ پرستوں کا، ایپسٹین کے حرامی بچوں کا، اور یہ بال کی اولاد کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو آپ کی دنیا کو چلا رہا ہے. وہ پھڑکنے لگ گیا ہے، وہ سٹ پٹا رہا ہے، وہ سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اس لیے وہ بچے بھی مارے گا، ہسپتالوں پہ بھی مارے گا، وہ کہیں بھی مارے گا، لیکن وہ ظالمانہ حد تک اپنی شکل دکھائے گا. اب ہسپتال کا آپ لبنان کا بتا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہسپتال پہ نہیں ماریں گے تو مجاہد ہسپتال میں چھپ جاتے ہوں گے، لیکن یہ ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ تو شیطان کے پورے بچے ہیں، پراپر بچے ہیں. کہتے ہیں جنگ میں منع ہے ان جگہوں پہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے. چلو منع تو بڑا کچھ ہے بھائی، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے بچے، منع تو مسلمانوں کو یا اللہ کے ماننے والوں کو ہے. ان کو کس چیز کا منع ہے؟ شیطان نے تو انسان کو برباد کرنا جیسے بھی کرے. anyway. تو ایک تو اس اینگل سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اب سمجھیں کہ جو امریکن ڈالر پہ پلنے والے ملک ہیں، یہ بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے اندر بڑا کچھ ہے، اس کو خود ہی لکھتے رہیے گا، میں زیادہ نہیں کھولتا، آپ خود کھولیں اس بات کو. جتنے امریکن ڈالر پہ پلنے والے، یا وہ ملک جو ڈالر کے انتظار میں جن کی اکانومی چلتی ہے قرضہ لے کے یا جیسے بھی، یا جن لوگوں کا سب کچھ ڈالر ہے، اور یا جن کا ایسیٹ ہی جمع شدہ ڈالر پہ. اب دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ جنہوں نے تیل بیچا، ان کے پاس کیا آیا؟ ڈالر.
ایک وہ جنہوں نے آئی ایم ایف سے ادھار لیا، آیا کیا ڈالر، ایک وہ جو جن کے پاس مطلب سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ڈالر ہے ہی نہیں کسی وے میں، نہ قرضے کی صورت میں نہ ایسٹ کی صورت میں، مطلب کمائی کی صورت میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس جنگ سے، جن کو پہلے بھی کبھی ڈالر نہیں ملا کسی بھی، نہ قرضے میں نہ ویسے، تو ایران اس لیے پراسپیریس ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ابھی بھی کہتے ہیں بجلی کی سپلائی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے تو زندگی ڈالر کے بغیر دیکھی ہوئی ہے. پرابلم کس کو ہے؟ جو ڈالر بیس اکانومیز ہے. تو جتنی بھی ملک ہیں ڈالر بیس، وہ سارے ایران پہ حملہ کر دیں گے. یہ اس لیے سمجھایا تھا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے حرامی بچے بھی مریں گے ساتھ ہی. اب لوگوں کو برا لگے گا لیکن بس دیکھ لیں، یہی ہونا ہے. امریکہ کے ساتھ اس کے سارا سسٹم زمین بوس ہوگا، اور اس کو بچانے کے لیے ہر کوئی اپنے بینک میں پڑے ڈالر کو بچانے کے لیے ایران کے خلاف ہو جائے گا، اور امریکہ کا ساتھ دینے پہ مجبور ہوگا. کیونکہ امریکہ نہیں مرے گا، امریکہ کے ساتھ یہ سارے گھروں میں بیٹھے سڑک پہ آ جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے ایک دن میں. آپ کا وزیر اعظم ایسے نہیں تیل کٹ کر رہا اور سرکاری ملازم ورک فرام ہوم گاڑیاں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی تیل کی سپلائی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ اچھا سر، ایک چیز اور ضروری تیل کی بات تھی. سپلائی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تیل کی سپلائی تھی، اس کو مہنگا بیچا گیا 100 لے کے، کیونکہ آگے نظر آ رہا ہو سکتا ہے ڈالر کا آسرا نہ رہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے تیاری ہو رہی ہے. اچھا، تو اس میں پاکستان کے ہائی چانسز ہوں گے کہ پاکستان ٹکرا جائے. ایران کے ساتھ کہ امریکہ کے ساتھ؟ ایران صومالیہ کے کے ساتھ. ساتھ نہیں، صومالیہ کے ساتھ ٹکرا جائے گا. بات جہاں تک جس انداز سے ہو رہی ہے اس کو ہونے دو اور جانے دو. میں تو کھل کے تمہیں سمجھانے کی غرض سے اتنی بنیادیں سمجھائی. تمہیں نہیں پتا آئی ایم ایف کس کے پاس، کون آئی ایم ایف ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی. تو اس میں یہ صورتحال کو سمجھ لو بھائی کہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ لوگوں نے واقعی خوراک کٹھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. کیونکہ آپ کا ڈالر نہ آیا، آپ تو صرف تیل کی سپلائیوں پہ بیٹھے ہیں. بڑے آپ کے تھڑوں پہ رسول سکرات بیٹھے کہہ رہے کھل جانی ہے جی، ہے تو بس ایویں تھوڑا جا ڈرامہ ہے. دو میں رلے ہوئے نے امریکہ تے ایران تے، انہوں نے ایویں ارباں وہ وقت پایا. کئی یہ بھی سائنسدان ہوں گے، کئی اس کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہوں گے. کئی اس کو ایران کو بھی کہا کرتے تھے امریکن ہی وہ ہے، مطلب وہ امریکن وہ ہے. امریکہ کبھی بھی جی ایران پہ، میں نے وہ بھی سائنسدان سنے ہوئے ہیں، یہ تو جی ساری انویسٹمنٹ ہی ایران میں امریکہ کی ہے، تو امریکہ تو کبھی بھی اس پہ اٹیک نہیں کرے گا. میں ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں، انہوں نے پورا اسٹیبلش کر دیا تھا کہ ایران امریکی ہے. اچھا اب تو تیغ ہو رہے ہیں، اب تھیوریاں لاؤ بھائی. اصل میں موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شراب پی کے دماغ تیز ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیاںہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ام الخبائث کہا گیا، یہ تو ظاہراً بات ہے کہ اگر آپ ایک اپنی سینسز کو مارنے کی چیز پی کے اور اپنی سینس کو خراب کرنے کی چیز پی کے آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو عقل ہے. آپ کو تو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا صحت مند ہے اور کیا صحت مند نہیں ہے، یا آپ کو تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے جسم پہ آپ کا قابو نہیں ہے. آپ کی اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی گند بھی ٹھونس دے تو اور بات ہے، آپ خود اپنے منہ میں گند ٹھونس لیں تو آپ کی تو یہ اوقات ہے. سوری ٹو سے، کئی لوگوں کو، اب مجھے سننے والوں کو اس کی تکلیف ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تکلیف ضروری ہے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کوئی کسی کے منہ میں گند ڈال دے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس بندے کے دماغ کا کیا لیول جو خود اپنے منہ میں گند ڈال لے اور پھر یہ کہے کہ میں بڑا ارسطو ہوں، مجھے سارا پتہ ہے. عقل کو مارنے کی چیز پی کے پھر کہ مجھے عقل بھی بڑی ہے، تو ایسا تو کمال ہے. مطلب
اور گند کیوں نہیں گند، کیونکہ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ام الخبائث کہا گیا تمام خباثات کی جڑ ماں، تو کیوں نہیں. اور اگر آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ کسی اس میں، تو ایتھیکلی سائنٹیفک طریقے سے کون سا وہ آپ کا آئی کیو لیول بڑا ہائی کر دیتی ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ نشئیوں نے ویسی، وہ مجھے یاد ہے جوانی کے دور میں وہ کوئی چرس پی کے کہتا تھا کہ بھئی اس سے فوکس بڑا اچھا ہوتا ہے پیپر کی تیاری، کوئی کچھ کہے کہ کوئی کچھ کر کے. تو یہ عالم ہے اس ٹائم کے جتنے بھی آپ کے ہمارے جو سٹینڈرڈز بن گئے ہیں. تو ان لوگوں نے بیٹھ کے ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. آدھے تو آپ کے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں، اور جو لوگ ان کے فین ملنے جاتے ہیں وہ بوتلیں تحفے کی لے کے جاتے ہیں، جی میں چلیں سر، فلانے خیر کالم آپ سے ایک نویس سے سوال ملنے میرا جا مس رہا ہو رہا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اپریل کے حوالے سے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک یہ جنگ رہے گی. جو اس ٹائم جو امریکہ ہے وہ کہتا ہے کہ اپریل تک یہ جنگ رہے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نرمی آ جائے. اسٹرالوجی اس پر کیا کہتی ہے، ایسا ہے؟ ہے. دیکھیں اسٹرالوجی اس پہ جو ہے نا پہلے بات کرتی ہے، امریکہ کے بعد نہیں. اسٹرالوجی نے بہت پہلے آپ کو یہ ٹائم پیچھے کوئی کلپ نکال لے گا کہ کب تک کا کہا ہوا ہے. آپ کو واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اپریل اس کی لپیٹ میں ہے، مئی میں کہیں جا کے اس میں وہ کوئی کمی واقع ہوگی، اور جون میں کوئی ٹھنڈ پروگرام پڑا ہوگا. اچھا، اور وہ ٹھنڈ جون میں جو ہے یعنی وہ کہ کرونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، جو بھی ہے کچھ ایسا سب کچھ ہو جائے گا. اور آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ابھی کچھ دن بعد یہ جو آپ کی میزائلز اصل پانی میں جو چلنے ہیں وہ ابھی آگے چلنے ہیں، اپریل کے مڈ کے بعد اور مئی کے اندر چلنے ہیں اصل، جو صحیح پراپر اس میں چلنے ہیں پانیوں میں. یہ تو ابھی ٹریلر آئے ہیں سمجھ لو. اور وہ لوگ، ویسے میں اس کو کہہ دوں کہ فلک کوئی اللہ معاف کرے اچھا بچہ ہے، پیتا نہیں ہے، اس نے ٹاپک اس طرف سے چینج کیا ہے کہ اسامہ صاحب رگڑا دیے جا رہے ہیں جیسے اس کی دوست شراب پیتے ہوں یا کوئی کرتے ہوں، اس کے کوئی نہیں ملنے نہیں نہیں، ملانے میرا والے. ہی سوال تھا. اس نے ٹاپک الٹا کر لوگ گیا. ان کے اپنا تو یہی طریقہ نہیں ہے نہیں بھائی، وہ میں ادھر کسی کا اس میں تھوڑی باؤنڈ ہوں کہ اس میں جدھر جو بات کرنی ہوتی ہے وہ میں نے کرنی ہے، وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے. اور یہ مشیت کے معاملات ہیں، جب جو قدرت نے جو ٹاپک میرے منہ سے نکلوانا ہے وہ آ رہا ہے، وہ آپ کو سننا ہی ہے، ان اینی وے سننا ہے. اور اس لیے وہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹینٹ کی سمجھ نہیں آتی، کہ جی شروع کہیں سے ہوتے ہیں بات کہیں ختم ہوتی ہے. کیونکہ بھائی یہ فی البدی گفتگو ہے، اور اس کی اوریجنلٹی ہی کی وجہ سے آپ لوگ ادھر ہیں. اس کی اوریجنلٹی کی وجہ سے ہی ادھر جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں، تو آپ ادھر ہیں. نہ ہمارے پاس اتنا کوئی پیسہ ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسپانسرشپ تھی کہ آپ کو گھیر کے ہم لے آتے. اگر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ادھر کی گفتگو پھر جیسی بھی ہے بیٹھ کے پوری تسلی سے سننی آپ کی جی سر. مجبوری ہے. اسی کے اندر ہی پریڈکشنز کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہیں، جس کو سمجھ آتی ہے ویل اینڈ گڈ، جس نے وقت کی بربادی ہے وہ جائے جہاں مرضی. بہرحال سر ایک سوال اور تھا رشیا کے حوالے سے، کہ رشیا جو ہے وہ اس ٹائم کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشتبہ خمینی صاحب جو ہے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے سیفلی، ان کی جان کو اب خطرہ نہیں ہے رشیا کا. تو یہ کیا کوئی سازش تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی رشیا کی طرف سے؟ ایسے یہ فضول پاکستانی دماغوں کے کیڑے مجھے لگتے ہیں بعض اوقات، کہ ان کا دماغ ایسا ہے لوسی سی، مطلب وہ ان کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں ساری زندگی. کبھی ایک کے کوٹ سے نکلے جھوٹ طوفان پہ، اسلام کے نام پہ ملک بنا کے، نیچے سارا غیر اسلامی. اچھا کفر و اسلام کی باتیں بچوں کو پڑھا کے، وہ اسلام ان کا صرف ہندو دشمنی تک رہ گیا، سارے پاپے پلا کے، اور امریکہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا. اور اب ان کو لگتا ہے کہ ہر لوسی چھپنے کے لیے کسی اور ملک جائے گا. ان کا اپنا دماغ ہے، کیونکہ ان کا ہر آپ وزیر اعظم ہر وہ بھاگ کے بعد چھپتا ہے جا کے، ان کا دماغ ہے. یہی اس طرح کی مائنڈ سیٹس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. جن کا خامنائی صاحب کا جانا کیوں نہیں ہوا، ان کو علی رجانی لا رجانی صاحب جا کے فرماتے ہیں کہ سر جی ریبر کہانی ختم ہے، آپ قتل ہوں گے ہی ہوں گے، آپ چلیں بنکر بنا لیے ادھر چلیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں، تمہارا کیا گمان ہے. یہ جملہ ہے جو سب کو سمجھنا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے کہ میں کیا جواب دوں گا.
وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ آپ نہیں مانیں گے. تو اب اس جملے نے خامنائی صاحب کو یہ جیسے کہتے ہیں ریلائز خود بھی کروا دیا, اور انہوں نے بھی جواباً کہ میں تمہارے گمان کے خلاف چلا جاؤں. مطلب ٹیکنیکلی تو یہی بات تھی کہ اس کا مطلب ہے یہ تم نہیں, پوری قوم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, تو میں اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنا جو اتنے سالوں کا امیج تھا, سالوں کی ایک بنایا ہوا کریکٹر تھا, اس کو ختم کر دوں کیونکہ تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا. تو پھر میں تم کیسے سوچتے ہو میں جاؤں گا؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو آپ کی بڑے فگرز یا بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کے اوپر ذمہ داریاں اور ان کا جو وزن ہوتا ہے ایک عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ایسے نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب ان کا بیٹا اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ نو وے. ان کے بیٹے کو بھی اگر زبردستی اٹھا کے ادموئے کو لے جائیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, بیمار تھا, بے ہوش تھا, کچھ بھی, لیکن سینسز میں ان کا فالوور اس بات کو اگر مان لو کہ وہ چلے جائیں اور کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں, فالوور گیا اس دن جو ابھی ان کے لیے لڑ رہا ہے. ان کی فالوئنگ صرف ادھر نہیں تھی, یمن, لبنان, باقی جگہوں پہ بھی تھی. حوثی ابھی تک کیوں چپ ہے یمن کے؟ ابھی کچھ بولنا شروع ہوئے ہیں کہ تیاری کا سوچ رہے ہیں, ابھی تک آئے نہیں, کیونکہ جب تک ان کو یہ لڑتا نظر نہیں آئے گا مجاہد ان کا, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ امام جہاد بالسیف کر رہا ہو تو وہ ہے, تو تب وہ ان کی فالوئنگ میں آئیں گے. تو یہ آپ لوگ ایسے اس چیزوں کو ڈیپتھ میں سمجھا کریں. وہ نہیں کر سکتے ایسا, وہ جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے. اگر وہ جائیں گے تو ان کی فالوئنگ ختم ہو جائے گی, جیسے عمران خان ڈیل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, فالوئنگ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, آپ کی جہاں سے کچھ سوالات ہیں میں چاہتا ہوں جلدی جلدی میں لے لوں. اچھا, ان شارٹ لوگ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ کب تک یہ ٹائم جو ہے کریٹیکل والا جو ہے نکل جائے گا. انگارک یوگ کا بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں. ان شارٹ جو لوگوں کے کمنٹس ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ پریڈکشن ذرا سٹارٹ میں کر دیا کریں اور بعد میں سما سب اپنی بات کیا کریں. یہ اب لوگوں کے جو رائے ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر تو اپنی لوگوں کی مرضی, ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی پریڈکشن لینے کی کوئی ضرورت ہے. جدھر سے ملتی ہے دنیا میں وہاں جائیں, اپنا لیں. یہاں تو ایسے مرضی سے نہیں ہونا, یہاں تو جب دل کرے گا پریڈکشن دیں گے, جب دل کرے گا گپے ماریں گے. سمپل از دیٹ. آپ کو کہیں ٹھیک ہے, اور جانا تو جائیں, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے باقی رہے گی بات کہ یہ جو ٹائم ہے اس کو جو ریگولر ویور ہے اس کو نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا کب تک یہ ٹائم چل رہا ہے. سر, پتہ تو ہے جو لیکن جو ریگولر نئے لوگ ویور ہیں ہے شاید اس کو ہر روز آ کے یہ سوال دہرایا جائے گا کہ یہ جی مئی میں یہ ہوگا, جون میں یہ ہوگا, ہر روز ایک ہی بات. بتاؤ انگارک نا. یوگ کا. انگارک یوگ کا بھی نیچے, ابھی آج میں نہیں بتاتا, نیچے لوگ کمنٹ کر کے بتا دیں گے کہ ہاں بھی کب ختم ہو رہا ہے. جو آپ کا فالوور ہے اچھا, فلک کو بھی ٹھیک ہے, سارے بتائیں ٹھیک ہے, آج بھی ٹھیک ہے کب ختم ہو رہا ہے. سر. کلثوم محمود ہیں, مجھے آپ کی باتوں پہ پورا اتفاق ہے سر, بہت خوب. زارا احمد نے ہمیں کمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ فضا اردو اسٹوری ساما صاحب 2025 کے شروع سے کہ میں آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں. صرف یہ بتائیں کہ اچھا وہ یاہو کے حوالے سے کہ ہے زندہ نہیں, وہ آپ نے بولا ہے کہ وہ اے آئی ویڈیو ہے آپ کے مطابق. دوسرا سر, یہ سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ کیا اوپننگ صحیح رہے گا سوئٹزرلینڈ جانا اس ٹائم پہ؟ دیکھیے ٹریولنگ اب سیف نہیں ہے. آپ کی جو اپریل مئی ہے یہ ابھی بھرا پڑا رہے گا نا, مارچ اپریل یہ سارے, کبھی کوئی کہیں کچھ شروع ہو سکتا ہے, کبھی کہیں کچھ ٹریگر ہو سکتا ہے. تو انسرٹنٹی جو ہے پیک پہ ہے. جون میں آپ لوگوں کو کافی منظر کلیئر ہو چکے ہوں گے. اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے والا تقریباً بیٹھے گا. پھر یہ اگلی کروٹ ہے اکتوبر نومبر میں, اس کے بعد اگلی کروٹ پھر آئے گی اگلے سال مارچ میں, پھر جون. تو اس طرح یہ اب 3-4 ماہ کی کروٹیں ہیں, ان کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو اس لیے انسرٹینٹی کے ساتھ ہی اب آپ کو یہ دن گزارنے, اس پہ کچھ شیور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ محمد شیخ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اسامہ صاحب, may Allah bless you for guiding us. اسامہ صاحب, please advise the people living in US, UK, Europe where they can relocate to consider war and racism situation, which are the safe places, countries, and also advise how can they shift investment for these countries too.
کن کنٹری سے انویسٹمنٹ؟ اصل میں نا ادھر افطاری ہو چکی ہے اور روزہ کھل چکا ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, بس تو اس ٹھیک میں ہے, یہ سوال ادھر ہی رکھو, افطاری کرو چل کے, کل ہو چلے جائے گا ٹھیک ہے سوال. سر, پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.